मसीह यीशु के जलाली और कदूस नाम में आप तमाम प्यारे व्यूअर्स की सलामती हो। बिलीवर्स लाइफ यानी ईमानदार की जिंदगी, आज की हमारी इस मुबारक नशिस्त में बहुत ही अजीम खुदा के खादिम पास्टर डॉक्टर एपी जोशवा, जिनका ताल्लुक कराची से है, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। और ये हमारी खुशबख्ती है कि वो आज बिलीवर्स लाइफ के इस प्लेटफॉर्म में हमारे साथ मौजूद हैं। सो आज उनकी वसातत से हम खुदा के कलाम की अमीक सच्चाइयों को सीखेंगे, समझेंगे और बड़े ही ज्यादा मौसर अंदाज में हम बिद्दात के बारे में जानेंगे। सो नाजरीन, आज इस प्यारी नशिस्त में आप याद रखिएगा कि आज हम क्रिस्टोलॉजी पे बात करने को हैं, बिद्दात के बारे में सीखने वाले हैं। और यकीनन हमारी ये, एक बार फिर मैं कहूँगा कि ये हमारे लिए बहुत ही लकी मोमेंट है कि हमारे दरमियान पास्टर डॉक्टर एपी जोशवा मौजूद हैं। मनाजरों में आपने अक्सर उन्हें देखा होगा, मसीह खुदावन के जलाली नाम की वडियाई के लिए रूह कुद्स की रहनुमाई में वो अपने ईमान का दिफा गैर कौमों के दरमियान कर रहे होते हैं और यकीनन जगह बजगह मसीह की फतह के झंडे गाड़ रहे होते हैं। सो हम भाई साहब आपको दिल की अतह गहराइयों से वेलकम कहते हैं। सो प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि पास्टर डॉक्टर एपी जोशवा साहब का जो इंट्रोडक्शन है उनकी जुबान से हम खुद सुने। सो भाई साहब से गुजारिश है कि वो प्यारे नाजरीन के साथ वो अपना इंट्रोडक्शन दें। जी जी, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं खुदा के खादिम जनाब पास्टर आशकार साहब के लिए भी कि जिन्होंने आज मुझे यहाँ मदऊ किया ताकि हम ख़ास तौर पर मसीह के हवाले से सीखें। और मेरा जो तारुफ है वो तकरीबन आपने दे दिया। 37-35 साल से इस खिदमत के मैदान में खुदा खिदमत ले रहा है। और ट्रिनिटेरियन थियोलॉजिकल सेमिनरी, जो कि आप जानते हैं कराची में हमारी क्लास भी चल रही है जी। इसके अलावा कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हमारे सेंटर्स हैं, कुछ खुदाम हैं जो मेरे साथ मिलकर उस सारी खिदमत में सरगर्म अमल हैं। और इन दिनों में मैं यहाँ पंजाब भी आया था। सो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि शादरा में, पहले तो शादरा जो विलेज है वहाँ पर एक खादिम है खुदा के खास तस्वीर उनके साथ, और फिर आज की ये नशिस्त जो है वो मसीह के हवाले से या इस प्रोग्राम में इल्मुल मसीह के हवाले से जो गुफ्तगू हम करना चाह रहे हैं नाजरीन की तरक्की के लिए, इल्मी तरक्की के लिए या उनकी अवेयरनेस के लिए, ताकि वो मसीह को पहचाने। सो मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए। सो मसीह में प्यारे नाजरीन, ये यकीनन बहुत ही आज वंडरफुल जो है टीचिंग होने वाली है, जो कि खुदा के खादिम की वसातत से हम बिद्दात के बारे में और क्रिस्टोलॉजी के बारे में यानी इल्मुल मसीह के मुतल्लिक सीखने वाले हैं। सो इससे पहले कि हम इस सेशन में आगे बढ़ें, आइए हम आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और खुदा के अजीम खादिम की रहनुमाई में ही हम एक दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावंद कादिर मुतलक आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं आज की इस नशिस्त के लिए खुदावंद, जिसमें खास तौर पर यस्सु की ज़ात पर, मसीह की ज़ात पर गुफ्तगू होने जा रही है। सो इस सारी गुफ्तगू में पास्टर आशकार की और मेरी मदद कर और सुनने और देखने वालों की भी मदद कर, ताकि जो कुछ यहाँ कहा और बोला जाता है वो समझा भी जा सके यस्सु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सो पास्टर डॉक्टर एपी जोशवा साहेब, आपकी 30 साल खिदमत और उसमें दरपेश बहुत सारे चैलेंजेस भी और बहुत सारे लोगों के साथ टकरा भी, मुनाजरा भी और अपने ईमान का शानदार दिफा भी, ये यकीनन एक एप्रिसिएबल जो है वो आपकी सर्विसेज हैं जलाली मसीह खुदावन की हजूरी में। सो आज भी आप ऐसा ही अपने ईमानी दिफा के
لحاظ سے اس ایمان کے فروغ اور اس کے اشتہار کے وجہ سے یہاں موجود ہے. تو آج ہمیں سب سے پہلے بتائیے کہ علم المسیح کیا ہے، اس کی توضیح کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے. علم المسیح کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو یہ باقاعدہ طور پر علم الہی کی جو تعلیم ہے، یعنی تھیولوجی آپ کہہ لیجیے انگلش میں، اس کا یہ ایک بنیادی اور خاص سبجیکٹ ہے. جی. مسیح یسوع کی حین حیات ہی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے مسیح کے حوالے سے جو تصورات قائم کیے جی کہ وہ کون ہے. تو بعض نے کہا کہ یرمیہ ہے، اور بعض نے کہا ایدیا ہے، بعض نے یہ کہا کہ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا زندہ ہو گیا ہے مردوں میں سے. بالکل ایسا ہی. تو اس طرح سے یہ ایک معمہ جو ہے. اور اس کے علاوہ پھر آپ یہ دیکھیے کہ خود مسیح کے شاگرد نے ایک سوال، یہی سوال جو تھا کہ بعض تو کہتے ہیں ایدیا یرمیہ نبیوں میں سے کوئی، اے پطرس تو کیا کہتا ہے، تم کیا کہتے ہو. بالکل بالکل. تو پطرس نے یہاں پر یہ جواب دیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. ہاللویہ، پریز جیسس. تو یہاں مسیح نے اس حوالے، یعنی مسیح کی ذات کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اور گریک جو اس کی جو گریک عبارت میں جو تان ٹوٹ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تو مسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا. ہاللویہ. تو دونوں ہی حقائق جو ہے مسیح سے وابستہ ہے کہ وہ مسیح بھی ہے اور خدا کا بیٹا بھی ہے. اور یہاں مسیح نے اسے شاباشی دی ہے، شاباش پطرس بریونا، یہ بات خون اور گوشت کی نہیں بلکہ میرے آسمانی باپ نے تجھ پر ظاہر کی ہے. ہاللویہ. تو یہاں یہ ایک ہمیں چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ پطرس کا مکاشفہ، ذاتی مکاشفہ مسیح کی ذات کے حوالے سے ہے. پریز گاڈ. اور پھر آپ جب دیکھیں وہ خط جب تحریر کرتا ہے تو پھر وہ یردن کا وہ واقعہ جس میں وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس افضل جلال میں سے آواز آتی سنی، خدا باپ کی آواز آتی سنی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. سو یہاں پر اگر کوئی خدا کے بیٹے کے حوالے سے بھی اعتراض کرتا ہے تو یہ بات سیکھنے والی کہ مسیح خود یہ اگر یہ قابل اعتراض ہوتا، یہ لقب جو ہے یا لفظ جو ہے قابل اعتراض ہوتا خدا کا بیٹا، تو وہی مسیح اسے ڈانٹ دیتے کہ آپ کیوں مجھے خدا کا بیٹا، نعوذ باللہ مجھے تو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں. میں تو خدا کا بیٹا نہیں ہوں. لیکن وہ شاباش دے رہے ہیں. پریز گاڈ. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بات خون اور گوشت کی نہیں. جی جی. یعنی مسیح کے خدا کے بیٹے ہونے کے اس معاملے میں خون اور گوشت جی جی شامل اور شریک نہیں ہے. یعنی بات اس سے بالا ہے، یعنی خون اور گوشت سے بالا ہے. اور پھر یہ جو بات ہے یا یہ جو وحی پطرس پر آئی ہے، مکاشفہ جو سے ملا ہے، یہ اس کا ذاتی مکاشفہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور مسیح یہاں شاباش دے رہے ہیں. ایک مسیح کی ذات کے ایک پہلو کا اس سے صحیح تعین جو ہے وہ بیان کیا کہ تو مسیح ہے، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، یا تو مسیح ہے زندہ خدا کا بیٹا. ہاللویہ. تو اس کے علاوہ یعنی یہ نہیں کہ یہ بعد میں شاید کوئی ایسی بحث یا تکرار یا کوئی ایسی وجہ نزاع تھی ان کے مطلب پبلک کے درمیان یا کلیسیا کے درمیان یا لوگوں کے درمیان کہ مسیح کیا ہے اور کون ہے. جی جی. یہ جملہ جو ہے یہ خاص طور پر آپ کو اس وقت ملتا ہے جب مسیح یسوع شہادہ طور پر یروشلم میں داخل ہونے کو تھے. تو وہاں پر لوگوں نے کہا یہ کون ہے. تو ان کی جو آئیڈینٹیفیکیشن تھی مسیح کے حوالے سے وہ کیا تھی کہ یہ ناصرت کا نبی یسوع ہے. لیکن یسوع مسیح ساتھ ہی ہوشانہ کی بھی تو پکارے. جی جی. تو ناصرت کا نبی جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ مسیح کی مطلب ہم نبوت کے حوالے سے یا مسیح کے پروفٹ ہونے کے حوالے سے جی ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ مسیح بحیثیت انسان نبی بھی ہے، کاہن بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے. لیکن اب یہاں پر یہ جو بات آپ کر رہے ہیں ہوشنا کا جو خاص جملہ ہے، یہ دعا صرف خدا سے کی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک. یعنی وہ جو نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے کسی محض نبی یا محض انسان سے یہ استدعا نہیں کی جا سکتی، دعا نہیں کی جا سکتی. بالکل بالکل. اور ہمیں نجات دے، کیونکہ یسائی نبی کے صحیفے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا ہی آئے گا اور نجات دے گا. یعنی نجات کا کام جو ہے انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے، اور جو کام انسانوں سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے. اور خدا نے کس طرح سے اس سارے کام کو انجام دیا، اس میں خاص جو ہمیں مرحلہ نظر آتا ہے وہ
ہمیں وہ مرحلہ نظر آتا ہے جب کلمہ مجسم ہو کر ہمارے درمیان میں اور بڑا ایک خوبصورت بیان ہے، آپ جانتے ہی ہو جی کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال، ڈبل جلال۔ ہاللویہ، پریز گاڈ۔ تو اس میں یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہے کہ آیا کہ مسیح اپنی ذات میں کیا ہے، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بحث جو ہے سوائے مسیح کے کسی اور پرسنالٹی کے ساتھ وابستہ ہی نہیں ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ سکندر اعظم انسان تھا، سب کو معلوم ہے ہٹلر انسان تھا، جی سقراط انسان ہے، اینیکس بندر جو فلاسفرز جو گزرے ہیں، زینو وغیرہ، ان کے بارے میں کوئی بھی ایسا سوال نہیں تھا کہ وہ کون۔ بالکل۔ ہاں یہ ہے کہ گریک میتھولوجی کی جب آپ بات کرتے ہیں، یا گریک یا رومن میتھولوجی یا انڈین میتھولوجی، جی، تو ہماری گفتگو کا جو روئے سخن ہے وہ اس وقت میتھولوجی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے مسیح کی شخصیت کو متھ کہا، متھ سے بھی جوڑنے کی کوشش کی، جی، لیکن کسی بھی متھ میں جی فلی گاڈ اینڈ فلی مین جی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بالکل ہاف گاڈ اینڈ ہاف مین کا تو ملتا ہے ہمیں متھ میں، جی۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ یہ وہاں سے ہم نے اس مسیحیوں نے وہاں سے یہ تصور چرا لیا کر لی ہے، تو یہ اس کی کوئی دلیل بنتی نہیں ہے۔ جی۔ تو ایک بات میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو سیٹرنیلا دیوتا پیدا ہوا تھا، اچھا، اور دیوتاؤں کی بھی 25 دسمبر، لیکن میرے خیال میں تو دیوتا کبھی پیدا تو ہوتے ہی نہیں ہے، ہاں، خدا بھی کبھی پیدا ہوا، وہ خیالی ایک اساطیر الاولین جسے آپ کہتے ہیں کہ ابتدائی کہانیوں کی وہ باتیں ہیں جس کا مسیح کی ذات سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بالکل۔ تو اس کے بعد بھی یعنی جب مسیح آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، اس کے بعد پھر پہلی صدی دوسری صدی جب پیغام یروشلم سے نکلا ہے، جی، اور پھر یونان کی اور روم کی گلیوں میں پہنچا، بالکل، تو وہاں پہلے سے موجود فلسفوں کے ٹکراؤ کے نتیجے میں بالکل پھر آگے جو ہے وہ بحث شروع ہو گئی۔ یعنی جب نوسٹکس جو تھے، گیانی جسے آپ کہتے ہیں، جی، جب ان کے پاس یہ نالج پہنچا ہے تو انہوں نے اپنے رنگ میں اس کو ڈھالا ہے۔ یعنی پہلے سے وہ مانتے تھے کہ خدا مادے کو اختیار نہیں کر سکتا، مادہ برا ہے، اچھا، لہٰذا انہوں نے تجسم کا بھی انکار کر دیا۔ اب وہ مسیح کو بھی بیان کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ ایک جھلک تھی محض، اچھا، کہ وہ دکھتا تو تھا ایک انسان ہے لیکن وہ حقیقت میں موہوم تھا، اس کی انسانی ذات کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اچھا، ہاں جی، اسی طرح سے اور بھی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہے، لیکن پہلی صدی دوسری صدی تیسری چوتھی صدی مطلب تقریباً 7ویں صدی تک مسیح کی ذات جو ہے جی وہ زیر بحث رہی ہے۔ 7ویں صدی تک کی جو گفتگو ہے یا جو کونسلز ہیں یا جو متفقہ رائے آراء جو پیش کی گئی ہیں جی چرچ فادرز کی طرف سے، وہ کونسلز اور وہ آراء جو ہے دراصل وہ وضاحت پیش کرتی ہیں۔ جی، اب جیسے خلقدونی کونسل جو 451 عیسوی میں خلقدون کے مقابلے پر یہ مقام پر ہوئی، خلقدونی کونسل، وہاں اس کونسل کا جو ٹائٹل وہ ہے ہی توضیح علم المسیح۔ ہاں جی، یہ خلقدونی کونسل کی توضیح جو مسیح کے بارے میں ہے، جی کہ انہوں نے مسیح کو کیسے پیش کیا۔ صحیح۔ اور وہ جو 613 بشپ تھے ان کی جو متفقہ رائے تھی، جی، در حقیقت وہ کیا تھی؟ تو وہاں وضاحت جو ہے خلقدونی کونسل میں جو 451 عیسوی میں ہوئی، 7 ایکومینیکل کونسلز ہیں جن میں سے یہ ایک ہے۔ جی جی جی، یعنی مثال کے طور پر 325 عیسوی کی نائسیہ کی کونسل، اچھا، 431 عیسوی کی جو افسس کی کونسل ہے، جی، پھر 381 کی جو قسطنطنیہ کی کونسل ہے، اور پھر یہ جو 451 عیسوی یہ انہی کونسلز میں سے ایک ہے جو کہ علم المسیح کے حوالے سے ایک حتمی توضیح آپ کہہ سکتے ہیں اسے، جسے آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ اس کونسل میں جو 613 بشپس 613 بشپس کی متفقہ رائے ہے۔ اب اس دور کے کتنے عالم فاضل لوگ تھے، کرٹیکلی مسیح کو جانچتے پرکھتے رہے ہیں۔ جی، مسیح حقیقت تھا، مسیح حقیقت ہے، اور مسیح حقیقت رہے گا۔ پریز جیسس۔ اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح آج کل بلکہ اب تک
یکساں ہے. ہاللویا ہاللویا. جی بھائی صاحب بڑا شاندار تاریخی پس منظر جو ہے اس کے ساتھ آپ نے وضاحت ساری کی ہے. تو بھائی صاحب اب بتائیے کہ بدعت کا تعین اور تعریف کیا ہے؟ بہت اچھا یہ سوال ہے اور بڑا بنیادی سوال ہے. دیکھیں جی. آج کی دنیا میں جہاں ہزاروں ڈینومینیشنز ہیں، جی جہاں ہزاروں مسالک ہیں، جی وہاں اس بات کا تعین کرنا، یعنی آپ یا میں یا کوئی اور، کیا ہم ایک دوسرے کے لیے بدعتی ہونے کا کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر آپ مجھے بدعتی کہہ رہے ہیں، بدعتی کا مطلب یہ کوئی غلط تعلیم پیش کرنے والا یا کوئی نیا بائبل سے ہٹ کر جی یا وہ خیال جو بائبل کے مطابق نہیں ہے، سادہ سی جی 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 تعریف ہے. تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اصل میں بدعت کا جو تعریف ہے وہ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ بدعت کی تعریف جی ہے بالکل کیا. دین میں نئی بات نکالنا، ہوں ایکچولی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دین میں نئی باتیں تو بہت ساری شامل ہو جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے نا. اب جیسے مثال کے طور پہ سازوں کا تو ذکر ہے کہ ساز بجائیں آپ، لیکن اس میں سازوں کی جو آگے تقسیم ہے، اگر ان سازوں کے علاوہ بھی کوئی ساز ایڈ ہو جاتا ہے جی جی تو یہ تو پھر آپ نے اضافہ کر دیا نا. اس کو آپ کیسے بدعت کہیں گے؟ بدعت کی تعریف بن نہیں سکتی. اچھا. ایکچوئل بدعت کا جو تعین ہے یا اس کی جو تعریف ہے وہ ہے مروجہ عقیدے کے مطابق، یعنی مروجہ عقیدے کے خلاف ہاں جی کسی بات کو ماننا یا پیش کرنا. جی جی مروجہ عقیدہ. جی اب سوال یہ ہے کہ مروجہ عقیدہ ہے کیا؟ بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو مسیحی دنیا کو اس بات کو جاننا چاہیے کہ ہمارے 4 عقیدے ہیں. جی جس طرح یہودیوں کے ہاں 5 کلمات ہیں، شماز ہیں، 5 شماز ہیں. جی. اور اہل اسلام کے 6 کلمات ہیں جسے وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں. تو کلمے جو ہیں دراصل یہ ان کے کریڈز ہیں. ہاں ٹھیک ہے. ہمارا کریڈ کیا ہے؟ ہمارے عقائد کیا ہے اور کتنے ہیں؟ یہ سوال ہے. پریز گاڈ. تو یاد رکھیے کہ ہمارے بنیادی طور پر عقائد کے حساب سے 4 عقیدے ہیں. جی ٹھیک ہے. نمبر 1 رسولوں کا عقیدہ جو کہ اکثر چرچز میں پروٹسٹنٹ اور کیتھولک چرچ کیتھولک کلیسیاؤں میں پڑھا جاتا ہے. پھر نمبر 2 نائسیا کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. پھر نمبر 3 خلقدونی کونسل کا عقیدہ ہے. پھر اتناسیس کا یا اسناسیس کا عقیدہ. یہ 4 فاؤنڈیشنز ہیں جو مسیحت کی فاؤنڈیشنز، بنیادیں ہیں، یا ہمارے کلمات کہہ لیجیے، کلمے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور اصل جو اصطلاح اس کے لیے مسیحی اصطلاح وہ عقیدہ لفظ یا عقد سے باندھنا، یہ بلاکڈ باتیں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ جو عقیدہ ہے دراصل یہ کیوں مرتب کیا گیا ہے؟ یہی ایکچوئل یہ عقیدوں کی ترتیب دیے جانے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان عقیدوں کی روشنی میں غلط تعلیمات کا تعین ہوتا تھا. صحیح. وہ عقیدے یہ بتاتے تھے کہ یہ بات غلط ہے، یہ بدعت ہے. مثلا مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے. تو ہم آگے بھی چلیں گے اس میں ڈفرنس جو ہے کرسٹولوجی جو ہے اس میں. لیکن میں ایک مثال دوں گا یہاں پر کہ ایریس جو مسیح کے بارے میں بات کر رہا ہے جی وہ ہاف گاڈ اینڈ ہاف مین کی بات کر رہا ہے. جی. ادھورا خدا ادھورا انسان، آدھا خدا آدھا انسان. تو عقیدہ یہ بتا رہا ہے، خلقدونی کونسل کی وہ لائن بتا رہی ہے کہ یہ بات غلط ہے. یعنی مروجہ عقیدہ جو ہے جو بائبل کی روشنی میں مرتب کیا گیا یا کشید کیا گیا ہے جی وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ بدعت. ٹھیک ہے. اور بدعت ہیں کتنی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی. آریت آپ لے لیجیے، آریت یا ایرینزم. جی. سیکنڈ ہے نسٹورینزم یا نستوریت. جی. تھرڈ ہے اپل ناریت یا اپولینیرینزم. جی. یوتیخیسزم. جی. اچھا اب یہ اپولینیرینزم اور یوتیخیسزم یہ ایکچوئل یہ مونوفیسائٹس ہیں. یعنی علم مسیح میں جو خاص جو ایک ڈویژن جو ہے جی وہ 2 طرح سے بھی سمجھی جاتی ہے. سکندریہ کے معلمین اور انطاکیہ کے جو معلمین ہیں. تو انطاکیہ کے معلمین جو ہے وہ مسیح کی بشریت پر زور دیتے ہیں. سکندریہ کے معلمین جو ہیں وہ اس کی الوہیت پر زور دیتے ہیں. جی. اچھا اب یہ جو
خلقی دنی کونسل کا جو ایک کی جو بیس ہے وہ ڈائیوفیسٹزم کو پیش کرتی ہے، مطلب دو ذاتیں، یہ ڈوئل نیچر، جی ٹھیک ہے، دوہری ذات آپ کہہ لیجیے، دو ذاتیں یا ذاتیں دو گانا۔ اب نیسٹورینز جو ہے وہ بھی ڈائیوفیسٹزم کی بات کر رہے ہیں، جی جی جی، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ اچھا، نیسٹورینزم یہ ہے کہ وہ مسیح کی شخصیت کی وحدت کو تقسیم کرتے ہیں، ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، دو شخصیتیں بنا رہے ہیں۔ جی اچھا، چیلسیڈونین یا کیلسیڈونین کاؤنسل جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ذاتیں تو دو ہیں، جی ڈائیوفیوسس تو ہے، بٹ پرسنالٹی جو ہے، پرسن جو ہے، ان دونوں ذاتوں کی جو وحدت ہے وہ ایک شخصیت ہے۔ جی، نستوری یہ کہہ رہے ہیں کہ دو شخصیت ہیں۔ اچھا، تو اب خلقی دونی کونسل کا جو عقیدہ ہے یا جو رائے ہے اس کے مقابلے میں نیسٹورینزم رد ہو جاتی ہے۔ ڈائیوفیسٹزم نیسٹورینزم، جی ڈائیوفیسٹزم چیلسیڈونینزم۔ اچھا، اب ہم جس کی پیروی کر رہے ہیں وہ ڈائیوفیسٹزم چیلسیڈونینزم ہے، ڈائیوفیسٹزم نیسٹورینزم کو ہم نہیں مانتے۔ اسی طرح مونوفیسٹزم، جی مونوفیسیت جسے آپ کہتے ہیں، جی جی جی، وحدت ذات جسے اردو میں بیان جی کیا گیا کتابوں میں، یہ دو ہے۔ ٹھیک ہے، اپل نار جو ہے دراصل وہ مسیح کی انسانی ذات کی کلیت کا، پرفیکشن کا انکار کرتا ہے، اچھا، اور وہ مسیح کی ہیومینٹی میں، انسانیت میں، وہ انسانی روح، وہ عقل کا انکار کرتا ہے، اچھا، یعنی مسیح کی بشریت کی کلیت کا انکار کرتا ہے یہ بھی مونوفیسٹزم۔ اچھا، یوتیخیسزم جو ہے، بشپ یوتیخیس جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ مسیح کی انسانی ذات اس کی الہی ذات میں ضم ہو گئی تھی، گویا کہ وہ ہائبرڈ بن گیا تھا۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ذاتوں کی حقیقت کا انکار ہے۔ صحیح، تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ باریک نقطے جو ہیں اس حوالے جی سے، ہاں جی، بالکل یہ جب تک اس کی اویئرنیس نہیں ہوگی یا سمجھ نہیں ہوگی تو کرسٹالوجی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک معمہ بنا رہے گی۔ بالکل بالکل، لیکن جب ہم ان باتوں کو سیکھتے ہیں تو پھر ہمیں ان باریکیوں کو یا ان گہرائیوں کو تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ آیا کہ مسیح اپنی ذات میں کیا ہے، یعنی اس کی صحیح ڈیفینیشن اور صحیح جو اس کا جو تصور ہے، علم ہے، وہ سامنے آتا ہے۔ ویری ونڈرفل۔ تو یہ ایکچولی عقائد کی روشنی میں بدعت کا جو تعین ہے، یہ میں بدعت کے حوالے سے، یہ ایکچولی صحیح تعلیم کے مقابلے میں جو غلط خیال پیش کیا گیا ہے جی، وہ بدعت ہے، اور بدعت کو ہائی لائٹ بھی کیا گیا کہ بدعت ہے کیا، کون کون سی، تو میں بتا رہا ہوں، ایرینزم، جی، نیسٹورینزم، پھر میسیڈونینزم، اور اس کے علاوہ جو ہے اپولینیرینزم، یوتیخینزم، یہ وہ کرسٹولوجیکل یعنی جو علم المسیح کے حوالے سے جو بدعت ہے، خاص طور پر یہ بنیادی یہ بدعت ہے۔ جی، ان کو بدعت کہنے والا کون ہے؟ چرچ ہے۔ ہاں جی، چرچ نے ان کو بدعت کہا، بالکل بالکل، اور نہ صرف بدعت کہا بلکہ انیتھما، لعنت بھی کی ہے ایسے لوگوں پر جو مسیح کی الہی ذات کی کلیت کا انکار کریں، جی، اس کی بشریت کی کلیت کا انکار کریں، جی، اس کی شخصیت کی وحدت کو تقسیم کر دیں، بالکل، جو اسے مرکب بنا دیں، جی، یہ سارے لعنتی ہیں۔ یہ نہ صرف بدعتی جی، بلکہ لعنتی بھی ہیں۔ او مائی، اور یہ کس نے کہا؟ یہ جی، میں تو نہیں کہہ رہا، نہ آپ کہہ رہے ہیں، جی جی جی، یہ فرد واحد کا فتویٰ نہیں، جی، بلکہ یہ ایک اجماع یا کہہ لیجیے اجتماعی متفقہ رائے کے تحت یہ بات جو ہے اس کا تعین کیا گیا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ جی جی، ایرینزم بدعت ہے، جی، ٹھیک ہے، نیسٹورینزم بدعت ہے، اپولینیرینزم بدعت ہے، یوتیخیسزم بدعت ہے، میسیڈونینزم بدعت ہے، منیخینزم یعنی بہت ساری اور بھی بدعت جو ہے جی، جو کہ بائبل مقدس کی تعلیمات کی معیار پہ پورا نہیں اترتی، جو بزرگ ہیں ہمارے، ان کی متفقہ رائے کی آپ بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل، یعنی خلقی دنی کونسل میں 613 بشپس ہیں، جی جی جی، نائسیہ کی کونسل میں 318 افراد ہیں، 300 بشپس ہیں اس میں، جی جی، جو یہ اس بات کا 300 جو ذہن اور آراء جو ہے وہ متفقہ آراء جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ بدعت ہے۔ بالکل، نہ تو میں آپ کو بدعت کہہ سکتا ہوں اور نہ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں۔ جی جی جی، ہاں، اس کے لیے ثبوت چاہیے، مطلب اس کی کسوٹی جو ہے جی، وہی کونسلز ہے۔ ہاں، سب سے پہلی کسوٹی بائبل ہے، پریز گاڈ، سیکنڈ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے بزرگوں کی متفقہ رائے ہے، یہ کسوٹی ہے۔ جی، عقیدہ، مروجہ عقیدے کا انکار
دراصل بدت ہے. بالکل جی. پریز جیسس. یہ جو ہے پریز جیسس.